देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। मुल्क में जारी सियासी मुआशी मसाइल हल होते दिखाई नहीं दे रहे। साल का आखिर आ गया लेकिन उसके बावजूद एक जमूद की सी कैफियत तारी है जो कि पूरे साल इस मुल्क में रही और अनफॉर्चुनेटली जाते जाते भी ये साल में हम यही चीज देख रहे हैं। मगर नाजरीन, टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की खबरों के बाद से एक नया मौजू बहस सामने आ गई है जिस पर सियासतदान बज़ाहिर एक पेज पर नजर आ रहे हैं और खुदा करे कि उसी एक नुक्ते से ही इस मुल्क की सियासी क़यादत एक साथ एक पेज पर बैठ जाए, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन में सब जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर कोई उनकी सुनने वाला नहीं होगा। कल फवाद चौधरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेक्नोक्रेट की हुकूमत के खिलाफ शदीद मज़ाहमत का इंदिया दे चुके हैं। आज भी उन्होंने एक मीटिंग में पीडीएम की जोड़ तोड़ की कोशिश का तस्करा किया। क्या कहा, आइए सुना देते हैं। ये क्या मामला है कि जब भी मंडी लगती है जरदारी साहब बोरियां भर के सिंध से पंजाब में आ बैठते हैं। आपने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के ऊपर जो इन्होंने प्राइवेट जहाज़ बुक किए और उसके अंदर पूरी लीडरशिप पार्टी करती हुई गड़ी खुदा बख्श। इसी तरह का एटीट्यूड इनका पाकिस्तान के लोगों के बारे में है। पाकिस्तान के मोरालिटी तबाह करने में जो जरदारी एंड कंपनी का किरदार है वो किसी से ढका छुपा नहीं। लिहाजा जो इस वक्त मामला चल रहा है कि पंजाब में एमपीएस को ख़रीदा जाए और ख़रीद के पहले मरहले में उन्हें कहा जाए कि आप असम्बली से एब्सेंट हो जाएं। किसी को कहा जा रहा है कि आप दुबई भेज देते हैं, किसी को कहा जा रहा है कि आपको उम्रे के लिए भेज देते हैं, किसी को कहा जा रहा है कि आपको लंदन अमेरिका भेज देते हैं। दूसरी जानिब आज एक बार फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने एक प्रेस मीटिंग की जिसमें उन्होंने अपने इस्तीफे कबूल ना किए जाने के हवाले से बात की। उनका कहना था जब इस्तीफे कबूल हो चुके थे फिर इस मामले को रोकने की कोई वजह बाकी नहीं रह जाती। मजीद उनका कहना था कि मामलात को तूल देकर हुकूमत मुल्क और कौम के मसाइल में इजाफे का सबब बन रही है। क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। एक्टिंग स्पीकर था जब मैंने 127 इस्तीफे मंजूर हो चुके थे वो इस्तीफे। और जब ये इम्पोर्टेड सरकार आई, इन्होंने नए स्पीकर साहब ने हलफ के बाद उस फाइल को रोक दिया। जब एक चीज़ मंजूर हो चुकी है और सिर्फ इलेक्शन कमीशन जो है वो जाना बाकी था उसका भेजना, तो उसको भेजना चाहिए। 127 इस्तीफे मंजूर हो चुके थे, उसके बाद उसको रोकना और फिर सिर्फ 11 लोगों के इस्तीफे मंजूर करना। अब जब हम गए हैं तो कहते हैं कि आपने जो है रिटर्न हाथ से लिखकर देना है। उन 11 ने भी लिखकर नहीं दिया था, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने अखबार में दिया है। तो 127 सब अपने अपने हलकों में वापस गए, सब ने तकरीरें की, सब ने ट्वीट किया हुआ है कि हम इस्तीफे दे चुके हैं। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असेंबली ने इस्तीफे कबूल ना किए जाने के हवाले से सहाफियों को बताया कि पीटीआई के वुज़रा उनसे राब्ते में अपने इस्तीफे देने की तरदीद कर रहे हैं। इस मामले पर वो कोर्ट भी चले गए हैं, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें मेरे पास भेजा। उनका क्या कहना था, आइए वो भी सुन लेते हैं। आज उन्होंने फरमाया कि 127 लोगों ने जो है वो इस्तीफे दिए थे, तो आप एन ब्लॉक 127 लोगों के इस्तीफे कबूल कर लें। तो फिर मैंने उनके सामने कुछ हकायक रखे। मैंने उनको कहा कि बहुत सारे आपके दोस्त जो थे जिन्होंने इस्तीफे दिए, उनमें से कुछ लोग तो कोर्ट में चले गए और उन्होंने अदालत में जाकर कहा कि ये इस्तीफे जो हमसे लिखवाए गए थे, उस वक्त सारी पार्लिमानी पार्टी बैठी हुई थी और हमें यह तासुर दिया गया था कि ये तो हम हुकूमत पे दबाव के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये इस्तीफे नहीं होंगे, लिहाजा मैंने तो इस्तीफा नहीं दिया। कोर्ट ने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेंबर्स को कहा कि आप जाएं वापस स्पीकर के पास जाकर ये। नाज़रीन, बज़ाहिर हुकूमत अपने तैयारी चोटी का जोर लगा रही है कि किसी तरह मईशत और अवाम के मसाइल उनके काबू में आ जाए, मगर शायद बार बार के धोखे खाए अवाम और खास कर कारोबारी तबका पीडीएम हुकूमत की बातों पर यकीन करने को भी तैयार नजर नहीं आ रहा है। इस बात का तज़किरा एहसन इकबाल खुद कर रहे हैं। क्या कहा, सुन लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर से भी मेरा एक गिला है कि मैं मुसलसल 3 महीनों से
ہر چیمبر کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں تجاویز بھیجیں کہ جہاں جہاں انتظامی طور پہ آپ کو مشکلات کا سامنا ہے، ریڈ ٹیپ ہے، آپ کے راستے میں کوئی اوور ریگولیشن ہے، کون سی ایڈمنسٹریٹو ریفارم ہے، کون سی لیگل ریفارم ہے جس سے ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں، آپ تجاویز دیں. ابھی تک ہمیں کوئی ٹھوس تجاویز موصول نہیں ہوئی. ہم تو مائل بے کرم ہے، کیا ہے وہ کوئی سائل ہی نہیں، وہ ایک شعر ہے نا، ہم تو مائل بے کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. تو ہم آوازیں لگا رہے ہیں کہ آئیے آپ کے جو مسائل ہیں وہ ہمیں دیجئے، ہم آپ کے وکیل بن کے ان کو اندر حکومت کے حل کریں گے. تو دوسری جانب آج کل ہر کوئی پریس کانفرنسز کے اندر اور خطابات کے اندر بھول جاتا ہے، اس طرح کے الفاظ کا چناؤ کرتا ہے کہ پھر پوچھنا پڑتا ہے شرکا سے یا وہاں بیٹھے لوگوں سے کہ جی آگے کیا بات کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے. بہرحال یہ حکومت کا ایسا حال ہو چکا ہے. جی دوسری جانب جہاں یہ سارے معاملات ہیں، وہیں ضلع کرم میں سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں میں آج جھڑپ ہوئی اور 2 دہشت گرد ہلاک تو ہوئے ہیں، لیکن جو دہشت گردی کا معاملہ ہے وہ پورے ملک میں سر اٹھا رہا ہے. نہ صرف بلوچستان بلکہ افغانستان ہو یا پھر ایجنسی ہو جیسے کرم ایجنسی میں ہوا، جگہ جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات اس وقت قابو سے باہر ہیں. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. آج وزیر اعظم شہباز شریف کی آرمی چیف جنرل آصف منیر سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ انتہائی اہم ملاقات تھی کیونکہ 2 دن کور کمانڈر کانفرنس بڑی طویل رہی ہے اور اس کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے. تو اس سب چیزوں پر جی بات کریں گے اور سوال ہمارا آج بھی یہ ہوگا کہ حکومت 8 مہینے گزر جانے کے بعد بھی اب تک عوام کو سہانے سپنے دکھانے کے علاوہ کیا کچھ کر سکے گی؟ مزید کتنا انتظار باقی ہے؟ کیا پاکستان ڈیفالٹ ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے؟ کون گارنٹی دے گا؟ اور دہشت گردی کے معاملات کیوں اتنے بڑھ گئے ہیں، ان کی روک تھام بھی کون کرے گا؟ اس سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج زبردست پینل موجود ہے. جی سب سے پہلے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے سردار موسیٰ خان کاکڑ صاحب، میں سینئر ممبر ہے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے. آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس. ساتھ ہی جوائن کریے جی نصرت واحد صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے. بہت شکریہ نصرت واحد صاحبہ فار جوائننگ اس. ساتھ جوائن کر رہے ہیں اخوانزادہ چٹان صاحب ہیں، سی سی کے ممبر ہیں، ایڈوائزر ہیں بلاول صاحب کے، مرکزی رہنما پیپلز پارٹی کے. آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. علی گوہر بلوچ صاحب ہیں، ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون سے. آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. آپ سارے معزز مہمانوں کا بہت شکریہ جی اس وقت پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے جی نصرت واحد صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی، اس لیے آپ کی طرف آنا ضروری بھی ہے کہ اس وقت جو ساری سیاسی معاشی صورتحال بحران ہے اس کا کیٹیگوریکلی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کو ٹھہرائی رہی ہے موجودہ کی حکمران جماعتیں. اور وہ بار بار یہی کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ چونکہ سن نہیں رہے، میں نہ مانوں کی رٹ لگائی ہوئی ہے، ملک میں انسرٹنٹی ہے، انسٹیبلٹی ہے، اس کی وجہ سے چیزیں خراب ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندا پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. ہاں بالکل، کیونکہ ہم تو 175 سال حکومت کر کے گئے ہیں اور اس سے پہلے تو ساری دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں اور ہم لوگوں نے آ کے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا. جو بقول ان کے ہر چیز خان صاحب کی وجہ سے ہو رہی ہے، ہر چیز عمران خان نے خراب کی ہے. تو عمران خان پہلی دفعہ شاید زندگی میں پاکستان کی ہسٹری میں IMF کے پاس گئے تھے اور ان کی شرائط مانی تھی، اور FATF سے جو ہمیں ریلیف ملا ہے وہ بھی انہی کی محنتوں سے ملا ہے. بلکہ بلاول صاحب تو فرما رہے تھے کہ میری وجہ سے FATF میں ریلیف ملا ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ. تو خیر، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ اپنی ناکامیوں کا کس طرح اظہار کریں گے اور کس طرح مانیں گے کہ انہوں نے 8 مہینوں میں آ کے اس ابھرتے ہوئے پاکستان کو، جس کی جو ہماری ایکسپورٹ تھی وہ کتنی زیادہ بڑھ گئی تھی، انڈسٹریز کس طرح کام کر رہی تھی، 100% پہ فیصل آباد کی انڈسٹریز کام کر رہی تھی کہ ہمیں مزدور دوسری جگہوں سے بلانے پڑتے تھے. ہماری معیشت تمام ریجن میں سب سے اوپر جا رہی تھی، 5% پہ ہم جا چکے تھے. کرونا کے باوجود ہم بہت تیزی سے اوپر جا رہے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں جو آرڈرز انڈیا کو ملنے تھے یا بنگلہ دیش کو ملنے تھے وہ پاکستان کو مل رہے تھے، اور پاکستان جس تیزی سے کام کر رہا تھا اس کے اوپر، وہ اس سے پہلے ہسٹری میں کبھی ہے ہی نہیں. پھر ہم لوگوں نے کیا نہیں کیا مجھے بتائیے. ڈیمز بننا شروع ہو گئے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انڈسٹریز میں نے بتا دیا جس طرح 100% کام کر رہی ہیں. جو گھروں کی بات کی تھی خان صاحب نے، اس پہ کام شروع ہو گیا تھا اور اس پہ 145 انڈسٹریز کام کر رہی تھی. یعنی گھر صرف گھر نہیں ہوتا، اس میں ہزاروں اور چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انڈسٹری مل کے کام کر رہی ہوتی ہے. غریبوں کے لیے کتنا کام کیا گیا ہے. 10 لاکھ صحت کا جو کارڈ ہے
وہ آج تک کبھی بہت جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اس میں بھی نہیں تھا. لیکن وہ کام پنجاب میں سب کو مل رہا تھا, کے پی میں سب کو مل رہا تھا. ظاہر ہے سندھ اور بلوچستان میں حکومتیں ڈفرینٹ تھیں, اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ ملے کیونکہ خان صاحب کا نام نہ ہو. پھر جو ہمارا آپ یہ دیکھیں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ کا پروگرام تھا, اس کو لے کے ہم لوگ کس طرح آگے چلے, کس طرح ہم نے احساس پروگرام میں لوگوں کو 12,000 روپے دیے کرونا ڈیز میں. کام تو مطلب ان کے بقول تو کام تو کچھ کیا ہی نہیں خان صاحب نے. تمام جو ان لوگوں نے قرض لیا ہوا تھا, وہ قرض نہ صرف ہم لوگ دوسرے ملکوں سے لے بھی رہے تھے, ساتھ ساتھ ادا بھی کر رہے تھے. یہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا تھا کہ ہم قرض دے رہے ہیں. لیکن ساری خرابی خان صاحب کی وجہ سے. سیاسی انسٹیبلٹی کیوں خان صاحب کی وجہ سے, جب وہ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ ارلی الیکشن صاف ستھرے الیکشن, تو یہ بات کتنی مشکل ہے. کیوں نہیں یہ لوگ کرواتے؟ اس لیے کہ ان کو ڈر ہے کہ خدا نخواستہ اگر انہوں نے یہ الیکشن کروا دیے تو وہ سویپ کر جائیں گے. 99% پاکستانی اس وقت خان صاحب کے ساتھ ہیں. ہم نے وہ دیکھا, وہ جو الیکشن جس میں 8 سیٹوں میں خان صاحب کھڑے ہوئے تھے, اس میں سے 6 سیٹیں ہم جیت گئے. 2 جو ہارے ہیں, ایک کراچی والی اور ایک ملتان والی. کراچی والی بھی آپ کو پتا ہے کس قدر اس میں شدید بےایمانی ہوئی. میں خود اس الیکشن میں موجود تھی اور میں وہاں پہ اس دن بھی کھڑی ہوئی تھی جہاں پہ بلال غفار کو مارا ہے لوگوں نے, اور اس کے بعد اینٹوں سے اس کو مارا ہے. پہلے گن کے اس سے مارا, اس کے بعد توجہ ہٹانے کے لیے سب لوگ اس طرف متوجہ ہو گئے, پیچھے بےایمانی شروع ہو گئی, جیت گئے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر 1 سیٹ جیت گئے ہیں تو, یا 2 سیٹیں جیت گئے ہیں تو. لیکن ان کو نظر تو آ رہا ہے نا کہ عوام کا مینڈیٹ کیا ہے, لوگ کس طرح خان صاحب کو پسند کر رہے ہیں, اور لوگ کس طرح خان صاحب کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. ایون وہ ایک پکار, بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بلائے بغیر وہ آ جاتے ہیں. تو یہ کوئی بہت بڑی اچیومنٹ نہیں ہے کیا؟ وہ کس طرح خان صاحب چاہیں گے کہ ملک میں انسٹیبلٹی رہے, وہ کیوں چاہیں گے کہ سیاسی طور پہ ہم لوگ جو ہے یتیم ہو جائیں اور کوئی اس ملک کو سنبھالنے والا نہ ہو, کیونکہ معیشت اور سیاست ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہے. جب تک ہم لوگ ایک ساتھ نہیں چلیں گے تب تک بات نہیں بنے گی. ارلی الیکشن کروا دیں, یہ جیت جائے, ایک حکومت آ جائے. لیکن یہ 13 جماعتوں کا جو مربع اچار بنا ہوا ہے, یہ کیا کر سکتا ہے مجھے بتائیں, جن کی آپس میں تھنکنگ ہی نہیں ملتی, جن لوگوں نے نیب بنائے ایک دوسرے کے خلاف, جن کے مقدمے ڈالے ایک دوسرے کے خلاف. 11 سال زرداری صاحب اندر بند رہے, ان کی زبان کٹوائی, بے نظیر کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں کیا. تو اب یہ کیسے دوست بن گئے؟ یہ ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں. صرف اس وقت جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ لائم لائٹ میں ہے, جس میں پیپلز پارٹی اپنے آپ کو وڈرا کر لیتی ہے پیچھے کی طرف, اور نون لیگ جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو آپ یہ کہہ لیں کہ بری بن رہی ہے لوگوں کی نظروں میں, کیونکہ ظاہر ہے سب کچھ وہی کر رہے ہیں, سارے منسٹر ان کے سب کچھ ہے. تو یہ ایک بہت ہی ان نیچرل سا کولیجن ہے جو کہ انشاءاللہ بہت جلدی ٹوٹ جائے گا. ان نیچرل سا کولیجن ہے جو کہ بہت جلدی ٹوٹ جائے گا. موونگ ٹورڈز اخوانزادہ چٹان صاحب, آپ کی طرف آؤں گی. اخوانزادہ چٹان صاحب, ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے, ٹیکنوکریٹ حکومت آ جائے 2.5 سال کے لیے, یہ کیا ایک نئے ہم مسئلے میں پھنسیں گے اگر ایسا ہوگا, یا پھر واقعی یہ کوئی ملک کے لیے حل ہے جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی طرف بات کی جا رہی آنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, کسی طرف سے بھی اس طرح کا کوئی تجویز نہیں ہے کہ کوئی ٹیکنوکریٹس حکومت بنائیں گے, نہ ملک آئین میں اس کا کوئی گنجائش ہے. اور پہلے بھی ہم نے ٹیکنوکریٹس حکومت بنائے تھے اور اس نے ملک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا ہے. اور ایسے کون ہے جو آ جائیں گے کہ ہماری جو اتنی سیزن پالیٹیشین ہے جنہوں نے اتنے سال حکومت کی ہیں کہ وہ معیشت کو نہیں بہتر کر سکتے, وہ ٹیکنوکریٹس معیشت کو بہتر کریں گے. یہ اس طرح کا کوئی تجویز نہیں ہے. یہ صرف جو سابق وزیر اعظم, ایسی شوشہ چھوڑا جا رہا ہے. یہ جو سابق وزیر اعظم ہے وہ گڑی والا توشہ خانے والا, وہ صرف شوشہ چھوڑ رہے ہیں. وہ کیسے چھوڑے, وہ تو خلاف ہیں اس کے. نہیں جی, وہ خلاف نہیں ہے. وہ اس طرح کا شوشہ چھوڑتے ہیں کہ پاکستان میں ایک عدم استحکام ہو, پاکستان کا معیشت تباہ ہو جائے. ان کا شروع ہی سے وہی ایک کوشش ہے کہ پاکستان کو معیشت کو کسی طریقے سے کمزور کرے. اور یہ ظاہری بات ہے کہ جس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہو, اس ملک میں معیشت مضبوط نہیں ہو سکتا ہے. باقی اس طرح کا کوئی تجویز نہیں ہے, نہ اپوزیشن کی طرف سے ہے نہ گورنمنٹ کی طرف سے ہیں. یہ ملک چلتا ہے آئین کے تحت,
اور یہ جو موجودہ حکومت ہے اور جو اتحادی حکومت ہے وہ آئین سے باہر ایک بھی کام نہیں کریں گی. پیپلز پارٹی آئین اور قانون سے ہٹ کے نہ کبھی کوئی کام کا حصہ بنا ہے نہ آئندہ کے لیے بنیں گے. ہمارے منشور میں لکھا ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے, جمہوریت ہماری سیاست ہے. یہ آئین ہم نے بنایا ہے, اس پہ ایک عمل درآمد ہوگا, نہ اس سے زیادہ کچھ ہوگا اور نہ اس سے کم کچھ ہوگا. اگر آئین نے ہمیں اجازت دیا ہے کہ ہم 25 اگست تک حکومت میں رہے تو ہم ایک دن پہلے بھی کسی کے کہنے پہ نہیں جائیں گے. اور اگر آئین ہم کہتے ہیں کہ 25 تک ہمارا ٹائم پیریڈ ہے تو اس سے ایک دن بھی نہ خود ہم آگے جائیں گے نہ کسی کو غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے جانے دیں گے. ہاں کبھی ملکوں میں ایک حالات آ جاتے ہیں, ایمرجنسی حالات آ جاتے ہیں, خدا نخواستہ اگر اس طرح کے حالات آ گئی تو یہ فیصلہ پارلیمان کرے گا. یہ پاکستان کا پارلیمان یہ فیصلہ کرے گا, یہ پاکستان کا سینٹ یہ فیصلہ کرے گا اور اس کے بعد اس پہ عمل درآمد ہوگا. ٹھیک ہے, کیا جا سکتا ہے, پارلیمان کر سکتا ہے. اوکے, ویری ویل پرٹیننٹ پوائنٹ آ گیا. علی گوہر بلوچ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. علی صاحب, یہ ایک تو ٹیکنوکریٹ والا شوشہ تو ہے ہی, گلا ہر وقت آپ کی گورنمنٹ کر رہی ہے. اب سب سے آج احسن اقبال صاحب کا میں نے ابھی شارٹ سنوا دیا جو کہ انہوں نے کہا ہے یہ, اور پرائم منسٹر ہمسیلف از سیئنگ کہ جی مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ جی انہوں نے بھی تو وہ والا کام کرتے ہیں جو خان صاحب نے آ کے کہا تھا کہ جی مجھے تو پتہ نہیں ہے ڈالر اوپر جا رہا ہے, مجھے تو پتہ نہیں ہے, مجھے تو خبر سے پتہ چلتا ہے. اب انہوں نے بھی کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ ملک ڈیفالٹ پہ کھڑا ہوا ہے ورنہ ہم گورنمنٹ نہیں لیتے. تو کیا واقعی شہباز شریف صاحب کو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ملک گورنمنٹ پہ کھڑا ہوا ہے؟ کیا مفتاح اسماعیل صاحب نے اور اسحاق ڈار صاحب نے انہیں بتایا نہیں تھا؟ اور آپ ہی کی ایک مین لیڈرشپ کے ایک خاص آدمی سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب جو ہے یہ فلاڈ بات ہے. کیا مفتاح نے اور اسحاق ڈار نے بتایا نہیں ہوگا پرائم منسٹر کو کہ جی ملک ڈیفالٹ پہ کھڑا ہوا ہے؟ میں نے خود جس دن شہباز شریف صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے میں نے مفتاح کو فون کر کے پوچھا ہے کہ بھائی تم نے بتایا نہیں تھا. تو یہ تو مطلب حالات ہے, آج بھی 227 روپے پہ ڈالر بند ہو رہا ہے. کدھر ہم کھڑے میں علی گوہر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رضا, آپ کی انٹرو میں بھی باتیں سنی ہیں اور ابھی بھی جو آپ بات کر رہی تھی وہ بھی اچھی طرح سے میں نے آپ کی سنی ہے. اور نصرت زاہد صاحبہ جو ہے انہوں نے بھی جو باتیں کی اور میرے بھائی حسن زادہ چٹان صاحب نے بھی. دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک سٹارٹ میں فکرہ بولا نصرت صاحبہ نے کہ یہاں پر کوئی دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں بہ رہی تھی. بھائی یقینی طور پر دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہ رہی تھی, لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 2018 میں آپ نے ملک اس لیے لیا کہ آپ لوگ کہتے تھے کہ یہ پاکستان کا نظام جو ہے نا وہ چور چلا رہے ہیں اور فلاں چلا رہے ہیں, اور جس طرح سے خان صاحب کی عادت ہے اور ان کی تربیت ہے کہ ہر کسی کو گالی دے کے بات کرنی ہے. اور دوسرا الزام یہ لگاتے تھے کہ ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے, امن و امان قائم کریں گے, انصاف کریں گے, اسلامی فلاحی ریاست کا نام دیا جاتا تھا. مطلب ہے کہ خان صاحب نے ثابت کیا کہ وہ ایک مطلب ہے کہ وہ انہوں نے ایک فراڈیا والا روپ دھارا, دھوکہ دیا قوم کو. 2018 میں جب آپ کو پاکستان ملا اس وقت GDP گروتھ ریٹ 6% کا تھا. آپ نے جو آپ کو 40 روپے, جن کو آپ چور کہتے تھے, آپ جن کو بولتے تھے, جنہوں نے 40 روپے کلو چینی جو عوام کو دیتے تھے, آپ نے وہ 140 روپے تک پہنچائی. اس کا مطلب ہے کہ 140 پر پہنچانے والے جو لوگ ہیں وہ ایمانداروں کی حکومت تھی اور جو 40 روپے کلو دیتے تھے وہ چور تھے. دوسرا یہ ہے کہ ذمہ دار کو بجلی کا یونٹ 5 روپے میں ملتا تھا, گندم سستی تھی, آٹا سستا تھا, گھی سستا تھا, حتیٰ کہ جو ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں اور ہماری جو مطلب ہے کہ کھاد تھی وہ 2400 3800 تک جو تھی, DAP تھی, یوریا سستی تھی, وہی کھادیں خان صاحب نے 12,000 10,000 تک پہنچائی. گیس کے ریٹ 300% سے 600% تک بڑھائے. اور ملک میں مطلب ہے جو انفلیشن ریٹ 4% تھا اس کو کہاں لے گئے. پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے اور ان قرضوں کو لوٹ لیا اور کہیں پر ایک اینٹ لگی ہوئی نظر نہیں آتی.
حالانکہ ایک وقت وہ تھا کہ جب ہمیں حکومت ملی تھی 2013 میں، اس وقت انرجی کا ایک کرائسس تھا کہ ظاہر لوڈ شیڈنگ زیادہ تھی، ہم نے بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگائے. ابھی تو ایسی نہیں ملی نا، یعنی کہ ابھی تو بہتر ملی تھی نا. جی میری گزارش سن لیں نا، سی پیک جیسا پروجیکٹ لے کر آئے، بہتر کیا ملی؟ یہ وہ تمام چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں کہ جہاں تک خان صاحب نے صورتحال پہنچائی، معاشی طور پر پاکستان کے قرضے لے کر پاکستان کی معاشی تباہی کر کے گئے. ڈالر ہم نے 115 روپے اور 110 روپے پر چھوڑا تھا، یہ 200 روپے تک پہنچا کر گئے. مقصد یہ ہے کہ یہ معیشت کو کنگلا کر کے گئے. اور انتہائی معذرت کے ساتھ علی بھائی آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، آپ لوگ کو پتہ نہیں تھا کیا جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں؟ میری میں اسی طرف آ رہا ہوں. شہباز شریف صاحب نے یہ بات ہرگز نہیں کی کہ بھائی ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا خراب. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ تو پتا تھا کہ معیشت کی حالت بہت خراب ہے، لیکن ہمیں بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بھرکس نکال کر گئے ہیں معیشت کا، تو پھر علی بھائی تباہی کر کے گئے ہیں. تو علی بھائی نئے الیکشنز میں کیوں نہیں جا رہے پھر بتائیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن تو وقت پر ہوں گے، الیکشن پہ جانے کا تک کیا بنتا ہے؟ نہیں اگر آپ لوگوں سے بھی نہیں سنبھالا جاتا، پرائم منسٹر کنفیشن کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا کنفیشن ہے پرائم منسٹر کے پاس سے. ہاں اس وقت بھی اس ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے، 18ویں ترمیم کے بعد صوبے جو ہیں وہ خود مختار ہیں، کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ ہیں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھی دیکھ لیں. ہمیں کہتے ہیں کہ ملک پاکستان، نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے. پاکستان تو الحمدللہ یہ لاکھ بھی کہیں تو پھر بھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا، لیکن ان کے اپنے بینک کے پی کے دیکھ لیں خالی ہیں اور ان کو تنخواہیں دینے کی پیسے نہیں ہیں. اقتصاد کے نام کے اوپر انہوں نے اپنے مخالفین کو وکٹمائز کیا. اور خود آپ کو یاد ہوگا اوکے سردار صاحب کی طرف جاؤں گی. ٹھیک ہے صحیح، یہ سمجھ میں آ گیا مجھے، میں آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا، میں نے سردار صاحب کی طرف بھی جانا ہے. سردار موسیٰ خان ککڑ صاحب، آپ کی پارٹی بھی حصہ ہے، کیا حالات ہیں؟ آپ لوگ مطمئن ہیں؟ اور ظاہر سی بات ہے 13 جماعتیں ایک ساتھ بیٹھی ہیں، اپنے لیول کی ایکسپرٹ جماعتیں ہیں، لیکن جو حالات ہیں، جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی آنے کی بات ہو رہی ہے، جو معیشت نہیں سنبھل رہی ہے، اس کے اوپر تو عوام کو جواب دینا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے رضا میں آپ اور K21 نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم مظلوموں کو بھی آپ لوگوں نے بلایا اور ہماری آواز عوام تک پہنچ رہی ہے. یہ جب بھی کوئی ملک میں اچھا کام ہوتا ہے، جب امن امان کے حوالے سے ہو، کوئی اور حوالے سے ہو، تو سب قبول کرتے ہیں کہ یہ میں نے کیا. نون والے خود قبول کرتے ہیں، پیپلز. جب خرابی کے کام آ جاتے ہیں، نہ خان صاحب قبول کرتے ہیں، نہ پیپلز پارٹی، نہ نون والے. اس کے ذمہ دار مجھ تک یہ سارے ذمہ دار. جب سے پاکستان بنا ہے، یا نون کی حکومت ہے یا پیپلز کی، یہ خان صاحب تو اس دفعہ میرے خیال 4 سال اس کے ہوئے آئے. ہم بھی ادھر صوبے میں ہماری گورنمنٹ رہی ہے، ہم سب مل کے اس کے ذمہ دار ہیں. جب ہم ادھر اسٹیج پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کس نے خراب کیے، پھر پاکستان یہاں تک کیسے پہنچا. پاکستان کو خراب کرنے میں ان لوگوں کا بڑا، میں تو سمجھتا ہوں یہ جو پارلیمنٹ میں 50 سے 60 یا 80 لوگ ہیں جو کبھی پیپلز پارٹی کے پاس ہوتے ہیں، کبھی نون کے پاس ہوتے ہیں، کبھی خان صاحب، یہ سارے اس کو ختم کر کے پاکستان کے بہت سے مسئلے حل ہوں گے. وہ لوگ ہیں جو بھی گورنمنٹ ہوتے ہیں کہ پرانے گورنمنٹ نے یہ کیے، وہ خود بھی اسی گورنمنٹ میں تھے. یہ 60 70 80 لوگ جو ہیں جو ہر کسی کے ساتھ، وہ آپ الیکٹیبلز کی بات کر رہے ہیں. جی اچھا، تو یہ لیکن ختم کون کرے گا؟ کوئی کرنا نہیں چاہ رہا نا. سب آ کے یہی گلے اور شکوے تو یہاں رو رہے ہیں، لیکن کوئی کر نہیں رہا، پریکٹیکلی کوئی نہیں کرنا چاہ رہا. تو اصل میں اس کا یہ حل ہے کہ ہم آئین پہ عمل درآمد کریں. ہم آئین کو نہیں مانتے ہیں، بہت لوگ نہیں مانتے. جب آئین میں سب کے حدود معلوم ہے، سیاستدان کے بھی معلوم ہے، صحافی کے بھی معلوم ہے، پاک فوج کے بھی، اور ہمارے ہر ادارے کے حقوق میں، اگر ہم ایک دوسرے کے حقوق پہ وہ کریں گے تو خواہ مخواہ یہاں تک ہم پہنچ جائیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک دفعہ تو اس کو چھوڑے صاحب، اور الیکشن ہو جائے. جس کو بھی مجھے ریجیکٹ کرے، اخونزادہ چٹان کو ریجیکٹ کرے، کسی اور عام بندے کو لے آئے، لیکن ریئل بندہ تو ہوگا، پھر اس ملک کا حالات صحیح ہوں گے. لیکن ابھی تک ہم تجربے پہ تجربے کر رہے ہیں، ابھی ٹیکنوکریٹ کی باتیں چل رہی ہیں. یہ ملک زیادہ نہیں چلے گا اس تجربوں پہ. ہم نے بہت تجربے کیے، ہم نے بہت سی چیزیں بنائے، لیکن کوئی عمل درآمد نہیں. ٹھیک ہے، اوکے. نصرت واحد صاحبہ واپس آپ کی طرف آؤں گی. نصرت صاحبہ، یہ تو ابھی اگین وہی کوٹ آپ کے ہی اس میں جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ کر دیا. 3.5 سال کیا اتنے ایفیشنٹ ہوتے ہیں، فیئر انف یا سفیشینٹ انف ہوتے ہیں کہ وہ 70 سال کی جو حکومتیں ہیں
اور وہ اتنے ایکسپرٹ لوگ آ کے کہیں گے آپ لوگوں نے 3.5 سال میں سب خراب کر دیا, اب کچھ صحیح نہیں ہو سکتا. آج ڈالر بھی 270 پہ پہنچ گیا ہے جی قریب, اور جا رہا ہے مزید جو ہے وہ 227 پہ, 227 روپے پہ پہنچ گیا ہے, 227 روپے تک پہنچ گیا ہے. اور اب یہ پہلے تو لوگ یہاں پہ شور ہو رہا تھا جب 200 کے قریب جا رہا تھا, 200 کی سینٹری کرنے جا رہا تھا, تو لوگ شور مچا رہے تھے یہی سارے لوگ کہ جی 200 پہ جا رہا ہے, 200 پہ جا رہا ہے. اب 300 پہ جا رہا ہے اور کسی کو کوئی فکر نظر نہیں آ رہی اس طرح کی کہ جی نظر آ جائے کہ اب 300 پہ جا رہا ہے بھائی. تو اب پہلے تو ہم سارے ہر طرف دیکھ رہے ہوتے تھے کہ شور لگا ہوا تھا کہ جی 200 کراس کرے گا تو ایک عذاب اور آسمان سے کوئی ہمارے اوپر آئے گا, لیکن اب 300 پہ جا رہا ہے اور ہم بار بار باور کرا رہے ہیں, روز بتا رہے ہیں, لیکن بات سنوائی نہیں ہے. کیا کریں اب؟ اصل میں ایسا ہے کہ جب آپ خود ہی اپنے ملک کو ڈبونے پہ راضی ہوں تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کسی بھی ملک کی ہسٹری میں 3-3.5 سال کوئی اہمیت نہیں رکھتے. کسی بھی پارٹی کی ہسٹری میں 3 سال کوئی اہمیت نہیں رکھتے. اگر ان لوگوں کے حساب سے دیکھا جائے تو ان کی فرسٹ ٹائم جب حکومت آئی تھی اس وقت کے حساب سے دیکھیں, پہلی دفعہ جب پیپلز پارٹی آئی تو کیا 3-3.5 سال میں اس نے کیا کیا کچھ کر لیا. پھر اس کے آپ جب آئے پہلے وزیر خزانہ, پھر چیف منسٹر, پھر وزیر اعظم, اور اسی طرح ان کے بھائی صاحب اسی طرح چلتے گئے. تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جس طرح کام کر رہے ہوتے تھے اس کی تو کسی کو کان خبر نہیں ہوتی تھی. چھانگا مانگا کا آپ نے دیکھا, وہ اس لیے سب کچھ نہیں ہوا کہ اس وقت میڈیا نہیں تھا اس طرح کا, ہر ایک کے ہاتھ میں کیمرہ نہیں تھا. اب تو خان صاحب کے ساتھ تو یہ حالات تھے کہ وہ جس طرح ساس کہتی ہے نا بہو کو کہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہو تم, کہ وہ سانس بھی لیتے تھے تو اس میں وہ آ جاتا تھا کہ جی یہ ایسے کیوں کر رہے ہیں, یہ ویسے کیوں کر رہے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں. اب جب خود آ کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو اس پہ ہی ہوتا ہے کہ الزام اسی کے اوپر جائے گا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے کیا کیا. بھائی IMF کے پاس گیا تو آپ بھی تو پہلے 25 دفعہ جا چکے تھے, پہلی دفعہ تو نہیں گئے. آپ نے ان کی کڑی شرائط نہیں مانی. پیپلز پارٹی کے زمانے میں زرداری صاحب کے اس میں ڈالر بے انتہا مہنگا ہوا. مشرف کے زمانے میں چونکہ باہر سے ایڈ آ رہی تھی, ضیاء الحق کے زمانے میں بھی یہی تھا, باہر سے ایڈ آ رہی تھی, پاکستانی زمین دے دی تھی, وہ ڈالر مل رہے تھے, اس کی وجہ سے ہم IMF سے بھی نکل گئے, قرضہ بھی اتر گیا, یہ بھی ہو گیا, وہ بھی ہو گیا. لیکن جب آپ کسی ایسی اس میں ہوں گے, جب آپ سپر پاور جو کہ رشیا کے ٹوٹنے کے بعد سپریم پاور بن گئی, اس کو جب آپ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ایبسولوٹلی ناٹ, تو وہ برداشت نہیں کرے گا. کیونکہ وہ اس وقت ایسی کنڈیشن میں ہے کہ جو وہ جہاں چاہے جو مرضی چاہے کر لے. عراق دیکھ لیں, لیبیا دیکھ لیں, یمن دیکھ لیں, شام دیکھ لیں, کوئی ایک اسلامی ملک ایسا نہیں ہے. افغانستان میں جس طرح ان کی ہم لوگوں نے بات چیت کروائی خان صاحب نے کہ اب طالبان سے کہ چلو کسی نہ کسی طرح جنگ رکے, عوام کا خون بہنا بند ہو, چاہے وہ ہمارے ہیں چاہے کوئی اور ہے, اس سے تو فرق نہیں پڑتا, انسان ہیں اور پھر مسلمان ہیں. اس کے لیے کتنی ایفرٹ نہیں کی گئی. پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں کس طرح تمام اسلامی ممالک کے لوگ 3 مہینے میں 2 دفعہ آئے, اور وہی سب سے بڑا ان کے لیے ڈینجر کا بات ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمام اسلامی ممالک ایک جیسے ہو جائیں. تو اس کے لیے بلاول صاحب تیار تھے, وہ فوراً نکلے, اور یہ حکومت میں آنے سے پہلے کی بات ہے, یہ گئے, ان کے پیچھے چیف منسٹر صاحب گئے, پھر ظاہر ہے کہ حسین حقانی وہیں پہ موجود ہوتے ہیں. انہوں نے مل کے ان لوگوں نے سارا پلان بنایا کہ کس طرح اس کو ٹاپل ڈاؤن کیا جائے, گورنمنٹ کو کیا کیا جائے کیا نہیں کیا جائے, اور وہ سب کچھ آپ کے سامنے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے, دیکھیں اس زمانے میں جب خان صاحب کی اس میں مہنگائی ہو رہی تھی, کرونا ابھی ہم گزرے تھے اس سے, اور بار بار پرائم منسٹر عمران خان سمجھاتے تھے دیکھیں کرونا کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے, آسا آسا ہم نیچے آئیں گے. لیکن ہر کیمرہ مین دیکھو جا کے کھڑا ہے بازار میں, مارکیٹ میں, کہ مہنگائی ہو گئی بتائیے, اب مہنگائی ہو گئی بتائیے, مہنگائی ہو گئی بتائیے. اب کوئی نہیں بول رہا, سارے چینل بالکل خاموش ہیں. کوئی 1 یا 2 چینل ایسے جو یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, ادروائز سب خاموش ہیں. کسی کو مہنگائی نہیں لگ رہی. جس طرح ابھی آپ نے کہا ڈالر 230 پہ تو پہنچ گیا ہے, لیکن 250 پہ بھی نہیں مل رہا ہے. 250 ہماری اسٹاک ایکسچینج کس طرح جاری ہے, ساری انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں نشاط کس قدر نواز شریف کے بے انتہا فیوریٹ, انہوں نے تک کہہ دیا میں بند کر رہا ہوں. ٹویوٹا موٹر بند ہو گئی, سوزوکی بند ہو گئی, اس کے علاوہ انڈسٹریز بند ہو گئی, فیصل آباد کی تمام انڈسٹریز بند ہو گئی. بہت 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 زیادہ برے حالات ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت بھی اگر یہ لوگ نہیں سنبھلے, ان کے اخراجات آپ یہ دیکھیں 1 ارب 75 کروڑ کے صرف وزیر خارجہ صاحب دورے کر چکے ہیں. ان دوروں سے کیا نکلا ہے, صرف اپنی سی وی بڑھا رہے ہیں. کہ اگلی دفعہ جب ان کے والد صاحب نے کہہ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو ایز اے پرائم منسٹر دیکھوں, تو وہ پھر پرائم منسٹر کے لیے ہی ساری
پریکٹس ہو رہی ہے, ان کی سی وی بن رہی ہے, آگے جا رہی ہے. ان کے ساتھ ساتھ وہ ایک وزیر خارجہ پرانی ہوتی ہیں, وہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں, ان کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن کیا آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو بے نظیر صاحبہ کی 27 کو اینیورسری تھی, ڈیتھ اینیورسری, اس پہ کس طرح چارٹر جہاز گیا ہے, اور کس طرح یہ خواتین ہنس رہی ہیں اور سیلفیز بنا رہی ہیں, اور میک اپ دیکھیں کتنا ابل ابل کے باہر آ رہا ہے کہ یہ ان کی ڈیتھ اینیورسری پہ جا رہی تھی یا کسی پتہ نہیں کس قسم کی پارٹی میں جا رہے تھے یہ لوگ. کہ ایک تو پورا جہاز بک کروایا گیا کہ اپنے پیسوں سے کروایا ہوگا انہوں نے, یہ گورنمنٹ کا پیسہ ہے, فوجی بیٹھے ہوئے سامنے آمنے ادھر ادھر. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ پاکستان سے کب یہ محبت کریں گے؟ کیونکہ پاکستان ہوگا تو یہ ہوں گے, ادروائز کوئی نہیں ہوگا. یہ سب سارے فلائی کر جائیں گے کیونکہ ان ساروں کی آمدنی باہر ہے, ان کے پیسے یہاں پہ نہیں ہیں, ان کی فیملی ساروں کی باہر ہیں. تو ان کے لیے کیا مشکل ہے, اٹھیں گے اور اڑیں گے اور چلے جائیں گے, سب کچھ تو ان کا وہاں پہ ہے. لیکن عوام کو جس اس میں چھوڑ کے جائیں گے, کیونکہ جس دن امریکہ آ گیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو بیل آؤٹ کرتا ہوں, تو وہ آپ اپنا اٹامک بام ہمیں دے دیں, ہم انہیں اپنا اٹامک بام دے دیں گے, اور پھر اس کے بعد وہ ہمیں کچھ پیسے دے گا, اور پھر ادھر سے انڈیا اور ادھر سے اسرائیل حملہ کرے گا اور بات ختم ہو جائے گی. جس طرح یوکرین کے ساتھ ہوا ہے بالکل اسی طرح ہمارے ساتھ ہوگا. ابوالکلام آزاد نے کتنے 47 میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملک الگ نہیں ہونا چاہیے ورنہ اس کا یہ حال ہوگا. تو مشرقی پاکستان انہوں نے پیشن گوئی کی تھی, وہ بھی چلا گیا 25 سال کے اندر اندر. باقی رہ گئے بلوچستان, کے پی اور سندھ کے کچھ حصے اور پتہ نہیں کیا کیا. بس اب صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ میاں ایک سنسیئر آدمی دے دے پاکستان کو, جو اس کو لے کے حفاظت سے آگے چلے اور جو اس کی اکانومی کو درست کرے, کیونکہ جب تک اس کی اکانومی درست نہیں ہوگی ہم لوگ کچھ نہیں کر سکیں گے. اکانومی کو جہاں پہ پہنچا دیا, آپ دیکھ لیں کہ 8 ارب سے 18 ارب پہ ہم ایک ایک پیسہ بچا کے گئے تھے, اور اس 18 ارب کو انہوں نے 2 ہفتوں میں اڑا دیا, اور 8 ارب پہ ہم واپس آ گئے. اور جب ہم 8 ارب پہ واپس آئے, ابھی بھی 7 کچھ ہے, وہ صرف اس لیے کہ سعودی عرب اور چین نے کہہ دیا کہ آپ یہ پیسہ یوز نہیں کر سکتے. جب وہ پیسہ یوز نہیں کر سکتے تو وہ ابھی موجود ہے, لیکن اللہ بہتر جانتا ہے. خزانہ چٹان صاحب کی طرف جاؤں گے. خزانہ چٹان صاحب, ایک تو کیپنگ اسائڈ جو پی ٹی آئی نے کیا, اب عوام نے یہ نہیں سننا کہ انہوں نے کیا کیا. اب 8 مہینے آپ لوگوں کو ہو گئے آئے ہوئے, اور آپ بھی حکمران جماعت رہے اس ملک کی ایک عرصے دراز سے, اور نون لیگ بھی. لوگ آپ لوگ کی طرف دیکھ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں. اب اپنی پرفارمنس کا بتا دیں. اور پھر وہ جیسے ابھی انہوں نے ایک پیپلز پارٹی والی بات کی کہ جی وہ جہاز بھر کے جاتے ہیں, چارٹر طیارے کیے جاتے ہیں, فوٹیج بھی ہمارے پاس یہ بھی چل رہی تھی. اور اس پہ کہ جی کس طرح سے جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے کہ کہاں ایک طرف برسی ہوتی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ کس طرح سے ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس پہ آج فواد چودھری صاحب نے بھی بڑی کرٹیسزم کی ہے, اس پہ بھی رسپونڈ کر دیں. جی دیکھیے جی, ہم برسی پہ 8 سال جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنا ٹکٹ لے کے جاتے ہیں, لیکن جو بھی حکومت وقت وہ ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہم اسپیشل فلائٹ دے دیں تاکہ ہم ٹائم پہ برسی پہ جائے اور پھر ٹائم پہ واپس آ جائے. تو وہ ہر حکومت نے ہمیں یہ رعایت دیا ہے اور وہ ہم نے مفت میں نہیں لیا ہے. ہم باقاعدہ اس میں جتنے لوگ جاتے ہیں تو وہ ٹکٹ لے کے جاتے ہیں اور اپنا ٹکٹ لے کے جاتے ہیں. وہ نہ حکومت پاکستان کے فنڈ سے جاتے ہیں, نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فنڈ سے جاتے ہیں. ہر ایک اپنا پرسنل خریدتے ہیں. دوسری بات آپ نے معیشت کی حکومت کے پرفارمنس کی تو شروع میں نصرت واحد صاحبہ نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے اور جو اتحادی حکومت کی جماعتیں ان کے آپس میں کتنے اختلافات ہیں. ہم نے ایک دوسرے پہ کیسے کیسز بنائے ہیں, ہم نے ایک دوسرے کا کتنا شدید مخالفت کیا ہے. لیکن ہم ایک ٹاسک کے لیے جمع ہو گئے تھے کہ اس ملک کو جو ہے اس کو پی ٹی آئی نے ریڈ لائن تک پہنچایا تھا اور قریب تھا کہ ملک جو ہے یہ بینک کرپٹ ہو جائے. تو ہم نے سارے اپنے اختلافات بلا کے اور ہم سارے اس ملک کو بچانے کے لیے, اس ریاست کو بچانے کے لیے, جس طرح نصرت واحد صاحبہ نے کہا کہ ملک ہے تو ہم ہے, ملک نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے, نہ سیاست ہے نہ ہم. صاحب بچائیں نا, ڈالر تو نیچے آنا تھا. اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد سنا تھا 150 پہ آ جائے گا, 130 کا تو وہ خود اعلان کر آئے تھے, یہ تو اوپر جا رہا ہے. پلیز نا آپ ریدا, مجھے بھی, میں وہی کہنے والا ہوں, لیکن مجھے بھی اس طرح موقع دے دی جس طرح نصرت واحد صاحبہ کو پوچھ رہی ہوں نا میں آپ سے کیسے بہت غور سے سنا. تو ہم اس کام کے لیے آئے تھے اور ملک میں استحکام کو ختم کرنے کے لیے پی ٹی آئی یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ملک جو ہے یہ بینک کرپٹ ہونے والا ہے.
लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुल्क कभी भी बैंक करप्ट नहीं होगा और मुल्क को हमने बचाया है और मजीद भी बचाया। लेकिन हमें तवक्कुआत ये नहीं थे कि हम आके लोगों को ज्यादा रिलीफ देंगे, क्योंकि पीटीआई ने जो पौने 4 साल में 26,000 अरब का कर्ज लिया था। 26,000 कितना? 26,000 अरब, जो कि 75 साल में आपका कर्जा भी उतारा। 75 साल में 21 अरब कर्जा, जितनी टेक्नोक्रेट से, जितने डिक्टेटर है, जितनी हुकूमत गुजरी है, 21 अरब का कर्जा लिया। तो इन लोगों ने पौने 4 साल में 26.5 अरब का कर्जा लिया। नंबर 1। दूसरा ये कि उन्होंने IMF के साथ जो मुआहिदे की, वो मुआहिदे जिसमें स्टेट बैंक इनके हवाले कर दिया, वो मुआहिदे के जो माशी कतर था पाकिस्तानी अवाम का, और ये रियासत के दरमियान मुआहिदा था, ये कोई इमरान खान और IMF के दरमियान मुआहिदा नहीं था। जब आप रियासत के बिहाफ पे मुआहिदा करते हैं तो फिर रियासत को उसको पूरा करना पड़ता है। तो दूसरा, हमें पता था कि इन लोगों ने IMF के साथ किस तरह के वादे किए हैं। तीसरी बात ये कि यूक्रेन और रशियन जो वार हुआ, इनसे सिर्फ पाकिस्तान मुतासिर नहीं हुआ है। आप कई बाहर की दुनिया के लोगों से भी पूछ ले, अमेरिका से पूछ ले, कोई लंदन में कोई है, इन लोगों से, अपने जर्नलिस्टों से पूछ ले, दुबई में पूछ ले, दुनिया की जिस कोने में आप चाहे पूछ ले कि यूक्रेन और रशियन वार जो आ चुका है, इसके बाद मुल्कों के इकोनॉमी का क्या हाल हुआ है। कभी हम सब कहते थे ना कि बांग्लादेश हमसे बहुत आगे निकल गया। आज बांग्लादेश के हालात देख ले कि बांग्लादेश वापस कहाँ पे आ गया, ये यूक्रेन और ये वार जो हुआ। तीसरा, हम पे एक सैलाब आ गए। आपका ताल्लुक सुबह सिंह से है, आपने खुद कवरेज किया है, आपने खुद वो हालात अपने आंखों से देखे हैं, अभी तक आप देख रहे हैं कि इस तरह के कुदरती आफात आ गए कि इससे हमारे 3.5 करोड़ लोग बेघर हो गए, सड़कों पे आ गए, और हमारे कड़े फसलें तबाह हो गई, हमारे आइंदा के लिए काश्त के काबिल ज़मीनी नहीं रहे, और हमारे तकरीबन कोई 30 अरब डॉलर का नुकसान इस मुल्क को उठाना पड़ा। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हालात इतनी बुरी नहीं है। पहले आपको याद होगा पीटीआई की हुकूमत में कि हर 15 और 30 तारीख को महीने में दो बार लोगों में खौफ होता था कि 15 तारीख आ रहा है, पता नहीं पेट्रोल कितना महंगा होगा, 30 तारीख आ रहा है, पता नहीं डीजल पेट्रोल कितना महंगा होगा। क्योंकि पेट्रोल के साथ और डीजल के साथ हर चीज का, रोजमर्रा की जो चीजें हैं का जुड़ा हुआ है। अगर पेट्रोल महंगा हो जाते हैं तो इसके साथ असरात हर चीज पे पड़ जाते हैं। तो दुनिया में सस्ता हो रहा है, हमारे यहाँ महंगा हो रहा है कि 15 तारीख आएगा, कितनी इसमें कमी आएगी, 30 तारीख आने वाला है, इसमें कितने कमी आएगी। और पहले को पता था कि डे टू डे चीजों की कीमतें बढ़ जाती थी, ठीक हो गया। और इसका मैनेजमेंट भी कोई नहीं था। सुपरमार्केट में एक रेट चल रहा था, आप अपारा में जाते तो वो चीज आपको दूसरे रेट पे मिल जाता था। लेकिन अब वो स्टेबल हो गई वो चीजें, अब कीमतें बढ़ नहीं रही है, कम नहीं आई है, सही है। लेकिन बढ़ भी इस तरीके से नहीं रहे हैं कि जिस तरीके से इनके अदवार में बढ़ रहे थे। तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हम अपना ये जो टेन्योर पूरा करेंगे तो हम लोगों को ज्यादा रिलीफ तो नहीं दे सकते, हम सबज बाग नहीं दिखाते इन लोगों की तरह, लेकिन लोगों को जरूर इंडिकेटर नजर आ जाएंगे कि आप मुल्क अखवानजादा भाई दिखाए तो थे। आप लोगों ने अवामी मार्च निकाल के, अखवानजादा भाई कता कलामी माफी, आप शायद इससे अग्री करें नहीं करें वो अलग बात है, लेकिन आप लोगों ने अवामी मार्च निकाल के दिखाए तो थे सब्जबाग के। देखे महंगाई है, खान साहब के दौर में हम आएंगे तो सस्ताई करेंगे, ये तो था, ये तो ना कहें। देखिए जी, इन दिनों में IMF के साथ मुआहिदा नहीं हुआ था, तो ये फिर रद्द नहीं करे ना यार, फिर इसका मतलब सियासी बयान थे ना, वो सियासी बयान थे ना ख्वाजादा भाई, सियासी बयान थे ना। नहीं, आप मेरा बात सुनिए ना। ये तो जब इमरान खान साहब को यकीन हो गया कि अब मैं जाने वाला हूँ, तो उन्होंने आने वाली हुकूमत के लिए बारूंगी सूरत सही हो गया। अली गौर में सबकी तरफ जा रही हूँ, टाइम कम है, शो कट जाएगा। ठीक है, समझ गए। अली गौर साहब, अली गौर साहब आवाज आ रही है आपको? जी अली गौर साहब, अभी ये बता दें कि ये बारूदी सुरंगें भी लग गई, सब कुछ पीटीआई ने गलत कर दिया, आप लोग कब अच्छा कर रहे हैं? बस अब तो नया साल भी शुरू होने वाला है, लोग बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं। देखिए रिदा, बात ये है कि सब कुछ अच्छा नहीं है, ये एक हकीकत है। ठीक है, लेकिन देखना ये है
सियाको सबा के हवाले से कि अच्छे को बुरा किसने किया था, इसकी वजूहात क्या है। ठीक है, तो उन्हें लटका देना, सजाएं दे देना, आपकी हुकूमत है। देखे मैं अच्छा हो जाएगा, टाइम उस पर टाइम लगेगा, लेकिन उसकी असल हकीकत ये है कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लेकर इसकी सिर्फ वाहिद वजह ये है, जिस तरह से कि नुसरत वाहिद साहबा के नाम में वाहिद का लफ्ज आता है, वाहिद वजह ये है, और वो है खान साहब और उनके हवारियों की। आप देख लें कि जब पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे ने BRT पेशावर में आप खा जाएं, चीनी और आटे की वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप अरबों रुपए हड़प कर जाएं, अरबों रुपए पाकिस्तान के जो है वो सब्सिडी के नाम के ऊपर जो है अपनी जेबों में डाल लें। फिर उसके बाद आप ये देखें कि जो कोरोना का फंड बाहर से आया था, जो हमारे उन दोस्त ममालिक ने दिया था हमारे पाकिस्तान की आवाम के लिए, उसको भी ये हड़प कर जाएं। और ख़ास तौर पर आपको याद होगा कि एक बाहर मुझे सब याद है, अभी आवाम पूछ रहे आगे का बता दे अली भाई। इल्जामात नहीं है ये, नहीं मैं तो ये कह नहीं रही ना कि इल्जामात, ये हकीकत है। मैं तो कह रही हूँ सब सही है, आप सब सही कह रहे हैं, इनको लटकाएं। मैं तो चाहती हूँ आप लटकाएं ना, लोग देखें आपकी हुकूमत है। देखें, बात लटकाने या ना लटकाने की नहीं है, तो फिर कैसे एहतसाब होगा इस मुल्क में, बताएं एहतसाब कैसे होगा। जिस मुल्क को जो दूसरों को चोर चोर कहता था, देखा तो खुद चोर भी निकला और फ्रॉड भी निकला। सही है, अग्री। आगे क्या करना है देखें। अब ये है कि अब देखें ना, जब भी पाकिस्तान के हालात खराब होते हैं, कोई एक इमरान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, एक नया तजर्बा इस मुल्क में किया गया, तो अब जाहिर है कि इन हालात को, इन भयानक जो हकायक हैं, इनमें बेहतरी लाने के लिए, इन हालात को दुरुस्त करने के लिए उस पर कुछ टाइम लगेगा। ये नहीं है कि एक बंदा 4 साल में पाकिस्तान की तबाही कर दे और दूसरे को आप कहें कि 4 महीनों में वो ठीक कर दे। 8 महीने ठीक हो गया, समझ आ गया। 8 महीने ठीक है, टाइम लगेगा। सरदार साहब आपकी तरफ लास्ट कमेंट। हुकूमत बदली थी उसी दिन सवाल शुरू हो गया, लेकिन इन मामलात को स्मूथ करने के लिए जो शबाना रोज मेहनत हो रही है, उसके नताइज और समरात सामने आने के लिए चले इंशाल्लाह, अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। हमारी दुआएं आपके साथ है। सरदार साहब आप भी हुकूमत का हिस्सा है जी, बता दें कैसे सही होगा। आपके तो इत्तेहादी कह रहे हैं कि जी टाइम लगेगा अभी। असल में मसला हमारा ये है कि जब हम अपोजिशन में होते हैं तो बड़े नारे लगाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जब गवर्नमेंट में आते हैं तो हम बेबस हो जाते हैं। ये बेबसी क्यों हो जाती है? खान साहब भी कहते मेरे हाथ बंधे थे, आप लोग भी कह रहे मेरे हाथ बंधे। ये हाथ कौन बांधता है ये नहीं पता चला, पूरा साल गुजर गया। सबको पता है कि हाथ किस तरह बांधे हैं। ये आप आखिर में बड़ी जैन डिप्लोमेटिक बात करते हुए जा रहे हैं कि सबको पता है। सबको पता है और कोई काम नहीं करने देते हैं तो फिर क्या होगा। तो मुल्क में यही मसला है कि जब हम अपोजिशन में होते तो काम करते हैं लोग आवाम को वोट लेने के लिए, जो भी दावे हम करते हैं, लेकिन बाद में आके वही डिलीवर नहीं करते हैं। तो इसका वही मैंने कहा हल यही है कि रियल और प्योर इलेक्शन हो जाए तो फिर ये मसले हल होंगे। तो आप यानी कि पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री कर रहे हैं? अचकज़ई साहब भी यही कह रहे हैं फिर क्या? नहीं, अचकज़ई साहब यही कह रहे हैं कि हमारे आईन पे अमल दरामद हो। हाँ। जमहूरियत इस मुल्क के लिए सबसे अच्छा हो। ओके, जमहूरियत होगा तो ये शहबाज शरीफ साहब को आप लोग क्यों नहीं फिर मशवरा दे रहे हो? ज़रदारी साहब को हमने दिया, ये हमसे ज्यादा तजुर्बाकार है। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया नुसरत साहब आपका, अख्वाज़ादा चट्टान साहब, अली गौहर साहब, सरदार मूसा खान काकड़ साहब, आप सारे मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। नाज़रीन इसी के साथ अपनी मेजबान सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।